अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह मुनाफ़िक़ून है, इसमें 2 रुकू हैं। ये 63वीं सूरह है और इसके 11 आयात हैं। उसकी तिलावत और तर्जुमानी पेश की जाएगी और उसकी तफसीर पेश की जाएगी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक कतई झूठे हैं। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है। इस तरह ये अल्लाह के रास्ते से खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो ये लोग कर रहे हैं। ऐ नबी, जब ये मुनाफिक तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक जो आते थे अल्लाह के रसूल के पास तो कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मुनाफिक वो लोग थे जो मुसलमान हो गए थे लेकिन दिल से वो इस्लाम नहीं लाया था। उन्होंने उनकी सारी जो मोहब्बतें थीं और सारी जो उनके वादे थे वो सब दूसरे लोगों के लिए थे, मुसलमानों के लिए नहीं थे। तो वो अल्लाह के रसूल के पास बार बार इस बात की गवाही देते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो उसका जब कहा जा रहा है कि हाँ अल्लाह जानता है कि तुम ज़रूर उसके रसूल हो, मगर अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक कतई झूठे हैं। ये मुनाफिक जो है वो झूठे लोग हैं, ये झूठे हैं। यानी कि ये जो है ये बात जो कह रहे हैं कि रसूल है, अल्लाह का रसूल, ये बात तो सच्ची है, लेकिन इनकी बातें जो होती हैं मुनाफिकीन की वो झूठी होती है। तो सबसे पहली बात जो पता चली मुनाफिक के बारे में, तो उसकी सबसे पहली जो बुराई होती है, उनकी जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, खसूसियत होती है, वो है कि वो झूठे होते हैं। तो ये झूठा होना एक मुनाफिक की निशानियों में से है। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और किसी बात पर जब उनको कहा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे, तो कसम खाते कि नहीं हम ज़रूर सही बात बोल रहे हैं। कसम के ज़रिए से वो बच जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। कसम खा खा कर अपनी बात का ये करते हैं कि बेशक हम सही रास्ते पर हैं या हम सही ये हैं। इससे ये भी पता चला कि उनकी एक बुराई जो होती है, इससे ये भी पता चला कि उनकी जो एक खसूसियत होती है वो कसम ज़्यादा खाते हैं। तो एक तो पता चला कि झूठ बोलने की बुराई होती है उनमें, दूसरी ये है कि वो कसम ज़्यादा खाते हैं और कस्मों के ज़रिए से वो बच जाते हैं। लोगों अपनी बात को सही मनवाने के लिए, सही साबित करने के लिए वो कसम खा करके अपनी बात मनवाते हैं। तो मुनाफिक की यहाँ पर 2 खुसूसियत बयान की गई, एक तो झूठ बोलना, दूसरी कसम खाना। इस तरह ये अल्लाह के रास्ते खुद रुकते और दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें ये लोग कर रहे हैं। और इस तरह से ये अल्लाह के रास्ते से खुद भी रुकते हैं, ये तो खुद रुके हुए हैं अल्लाह के रास्ते से, और दूसरी दुनिया को भी रोकते हैं। उन्हें झूठी बातें बयान करके, कसम खा करके, चीज़ों को कहाँ से कहाँ करके, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ में लोगों को वरगला करके इस तरह से वो दुनिया को रोकते हैं। तो ये है कि एक कैरेक्टरिस्टिक मुनाफिक ये भी पता चले कि वो ख़ुद भी रुके रहते हैं, इस्लाम पर नहीं होते, और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं, दूसरों को भी रोकते हैं अपनी बातों से, अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से और अपनी बातों से वो दुनिया को रोकते हैं। कैसी बुरी हरकतें हैं जो लोग कर रहे हैं। यानी कि अल्लाह के रास्ते से रोकना वो कितनी बुरी हरकत है, कितनी बुरी बात है कि कोई आदमी अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोके जो अल्लाह की तरफ बढ़ना चाह रहा है। और वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसलिए लोग उनके पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, जैसे यहूदी और ईसाई उनके पास आते थे तो मुनाफिक के पास, तो उनसे पूछते थे कि आपका इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है। तो वो उनको उल्टा पुल्टी बातें दूसरी उनको और बहका करके उनको दूर कर देते हैं, अल्लाह के रास्ते से, इस्लाम से दूर कर देते हैं। तो ये हरकत वो करते हैं। ये सब कुछ इस वजह से है कि उन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया। ये सब कुछ इस वजह से है कि उन लोगों ने ईमान लाकर फिर कुफ्र किया, इसलिए उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब ये कुछ नहीं समझते। उन्होंने ईमान लाकर कुफ्र किया, यानी ईमान लाने के बाद उसका तकाजा था कि ईमान पर चलते, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते, अल्लाह से मोहब्बत करते, इस्लाम से मोहब्बत करते और इस्लाम पर चलते, लेकिन वो उन्होंने कुफ्र किया, इनकार
کیا کس لحاظ سے بولا گیا کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو خود بھی روکے اور دوسروں کو روکا، اس طرح سے انہوں نے کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ جب انہوں نے یہ حرکت کی، یعنی کہ ان کو اسلام کی بہت بڑی نعمت ملی تھی تو اس کو اسلام کی نعمت کا قدر کرنا چاہیے تھا، اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے تھی، مسلمانوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر تو اس کی وجہ سے کیا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کیا کہ دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ مہر لگا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی بھی بات اثر اچھی یعنی ان کے اب یہ کر دیا کہ چونکہ انہوں نے اتنی بری کام کیا، اتنا برا ان کا عمل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا، کتنا بھی اچھی سے اچھی بات کر لی جائے، کتنا بھی نصیحت کر دیا جائے، کتنا بھی ذکر کر دیا جائے، وہ اثر اس پر نہیں کرے گا۔ اب یہ کچھ نہیں سمجھتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لا یفقہون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولے تو تم ان کی بات سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، یعنی ان کا جو کپڑا ہے، ان کا جو باہری شکل و شباہت ہے، ان کی جو باہری چیزیں ہیں، ان کی جو کچھ ان کا آؤٹ لک ہے، جو باہر سے ان کی پرسنالٹی آپ کو لگے گی تو بہت شاندار لگے گی، مطلب بہت زبردست لگے گا، ان کو لگے کہ اس سے زیادہ نیک اور صالح آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہم سمجھیں، ان کی داڑھی لمبی ہوگی، ان کا سر پہ ٹوپی ہوگی، کرتا پیجامہ ہوگا، اور مطلب دیکھنے میں وہ لگے گا کہ اس سے زیادہ نیک اور صالح آدمی کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، یعنی کہ ان کا جو بات ہے وہ بہت ہی پیاری باتیں ہوں گی، بہت ہی زبردست، کیا بات کہا ہے، مطلب ایسا ہے جو دلوں کو موہ لینے والی خوبی ہوگی، یعنی وہ آرٹ آف کمیونیکیشن جانتے ہوں گے، کس طرح سے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے لوگوں پر اثر انداز متاثر کرنا ہے۔ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ ان کو لکڑی کے کندے سے تشبیہ دی گئی کہ مطلب جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، دیوار کے ساتھ ایک لکڑی لگا ہوا ہے، اس کا کوئی یوز نہیں ہے، بس دیوار میں سٹا ہوا ہے، جیسے دروازہ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، ایک کھڑکی میں لکڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی استعمال ہے، وہ کوئی یوز ہے کوئی، لیکن اب دیوار ہے، دیوار میں ایک لکڑی کا کندہ رکھ دیا گیا، لگا دیا گیا، سٹا کر کے رکھ دیا گیا، سٹا دیا گیا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مطلب اس کو کوئی استعمال نہیں، بس یہ ہے کہ ایسے رکھا ہوا ہے، اس طرح سے یہ ان کا مطلب ان کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے کوئی مطلب نہیں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، جب کوئی زور کی آواز ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی موومنٹ ہوتا ہے، کوئی بات چل پڑتی ہے، تو ان کو یہ جو ہے گھبرا جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ اس لیے ان کو ڈر لگ رہتا ہے کہ پتہ نہیں، ان کے دل میں چونکہ چور ہے، اس لیے ان کو ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اتر گئی ہے، یا اس پر ڈسکشن چل رہا ہے کہ منافقین کے بارے میں، تو اس لیے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں۔ یہ پکے دشمن ہیں، یہ ان کو دوست مت سمجھو، مطلب ان سے بظاہر لگتا ہے کہ بہت نیک صالح لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ایمان والے، لیکن یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، ان سے بچنا ہے۔ بچنا کس طرح سے ہے؟ ان کے نزدیک نہیں جانا ہے، ان سے زیادہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کرنا ہے، ان سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی ان پر اللہ کی مار ہو، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک سیدھا راستہ ان کو مل گیا تھا، لیکن یہ الٹے پھر آئے جا رہے ہیں، یہ الٹے چلے جا رہے ہیں، غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ منافق کی جو کریکٹرسٹکس ہے، اس میں ایک یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو ہے ان کا ظاہری شکل و صورت بہت زبردست ہوتی ہے، باتیں بھی، آرٹ آف کمیونیکیشن بھی جانتے ہیں، وہ پرسنالٹی ان کی بہت زبردست ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ ڈر بھی، ان میں ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے، تو یہ سب کریکٹرسٹکس خصوصیات ان کی ہوتی ہیں۔
تو یہ تھی آیت نمبر 4۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم سے دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ ان کی منافقت کئی بار ظاہر ہو جاتی ہے، ان کے کریکٹرسٹک سے، ان کے کام سے، ان کے عمل سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ چلیے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ تعالیٰ کے رسول سے، رسول آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، معافی مانگ لیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ لیکن وہ جاتے نہیں ہیں، جھٹکتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ تکبر اور گھمنڈ کی تو یہ ہے کہ ان کی ایک اور خصوصیت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گھمنڈ، تکبر ہوتا ہے ان میں، گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ چاہے ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرنے والا، ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کو اللہ تعالیٰ مانتا ہے، ان کو عزت دیتا ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو حرکت ہے، ان کا جو کام ہے وہ بہت ہی برا ہے اور فسق والا ہے، بہت ہی بری حرکت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھا جائے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، ان کا جو کام ہے وہ فاسق والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں۔ یہاں پر ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ منتشر ہو جائیں۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مکہ کے مہاجر تھے وہ مدینہ گئے تو انصار نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو لگایا گیا، اس طرح سے رکھا گیا اور وہ ایک دوسرے کا خرچ بانٹتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں منافقین کہتے تھے کہ ان کے رسول کے ساتھیوں کو خرچ کرنا بند کر دو، اگر ان کو ہیلپ کرنا تم بند کر دو گے تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور یہ واپس یا تو چلے جائیں گے یا پھر اپنا دین چھوڑ دیں گے۔ اس لیے یہ ان کا ایک تھا، وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ جو بھائی چارہ یہ ختم ہو جائے اور جو مدد ہو رہی ہے انصار کی طرف سے مہاجروں کو وہ روک دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا پلان تھا، بہت زبردست پلان تھا کہ اگر وہ اس کو امپلیمنٹ ہو جاتا تو مسلمانوں کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی۔ حالانکہ زمین اور آسمانوں خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر مدد نہیں کریں گے مہاجر کی تو کیا مطلب مدد نہیں ہوگی۔ ارے دنیا کے جو خزانے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ اگر تم نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرے طریقہ سے دے دے گا، ان کو کوئی اور دوسرے طرح سے ہیلپ کر دے گا، کوئی اور طریقہ نکال دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر مدد نہیں کریں گے تو یہ بلبلا جائیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے، یہ راستہ چھوڑ دیں گے، یہ اسلام سے ہٹ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس سے چاہے گا مدد کر دے گا، وہ چاہے گا تو کوئی پہاڑ کو سونا بنا دے گا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر یہ منافق سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سارا پیسہ دولت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو پیسہ ہے ان کا ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں تو یہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ سازشی ذہن ہے، سازش کرنے والا، اور اسلام کو برباد کرنا، اسلام کو پیچھے کرنا، اسلام کو میں انتشار پیدا کرنا، لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنا، یہ بھی ان کی کریکٹرسٹکس میں سے ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا۔ ان کا یہ بھی وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا، انہوں نے اس بارے میں ایک بات آتی ہے کہ عبداللہ بن ابی کا یہ قول تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جو مدینہ واپس ہم لوگ جائیں گے، جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، یعنی کہ جو یہ ذلیل مہاجر جو لوگ ہیں وہ ذلیل لوگ ہیں، نیچے لوگ ہیں، ان کو نکال باہر کیا جائے گا۔ حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول مومنین کے لیے ہے۔ حالانکہ عزت کی جو بات ہے، وہ جو بول رہے ہیں کہ عزت اور ذلت کی بات، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے انصار جو ہے وہ عزت والے ہیں، اور جو باہر سے آئے باہری لوگ وہ مہاجر وہ ذلت والے ہیں۔ تو یہ عزت اور ذلت کا یہ جو معیار ہے ان کا، یہ غلط ہے۔ اصل تو جو عزت ہے تو اللہ اور اس کے رسول مومنین کے لیے ہے، اور یہ جو ہے عزت تو اللہ اور اس کے رسول مومنین کے لیے ہے۔ ان کے حساب سے عزت اور ذلت کا معیار، ان کا کرائٹیریا صحیح نہیں ہے۔ مگر یہ منافق جانتے نہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ عزت و ذلت یہ جو سوچ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عزت اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے عزت نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تم کو اور اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں پر منافقین کا ذکر کے بعد ایک تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، ایک نصیحت کی جا رہی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری مال تمہاری اولادیں تم کو یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ آدمی منافقت کیوں اختیار کرتا ہے؟ کوئی آدمی منافق کیوں ہو جاتا ہے؟ منافق اس لیے ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر منافقت ہم کرتے ہیں تو ہم کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جیسے عبداللہ بن ابی اسلام لایا تو وہ کس لیے لایا؟ وہ اس لیے لایا کہ دیکھا کہ اس کا جو پوری قوم ہے، اس کی جو پوری قبیلہ ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے۔ اگر وہ اسلام نہیں لاتا ہے تو وہ الگ تھلگ ہو جائے گا، اس کی جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ایمان لے آیا کہ چلو مسلمانوں میں رہیں گے، جو میرا اسٹینڈرڈ میرا جو لیڈرشپ ہے وہ برقرار رہے گی، مجھ کو جو عزت ہے وہ ملتی رہے گی، لوگ ہم کو لیڈر مانیں گے، اس سے وہ ایمان لے آیا۔ تو وہ اصل میں لوگ جو ہے اپنے پیسے کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنے انہی چیزوں کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے لوگ منافقت اختیار کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی منافقت یا غلط رویہ اپناتا ہے، ایک تو مال اور دوسری اولاد۔ مال کے لیے آدمی غلط رویہ اپنا، دوسرے اپنی اولاد کے لیے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، ان کے زندگی اچھی رہے گی، اس کے لیے غلط طریقہ اپناتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے تمہارے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے خاص طور پر مال ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ مال کمانے کے چکر میں، پیسہ کمانے کے چکر میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ رسماً نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کوئی بھی اور چیز، کوئی اور کام وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے بھی کہ اولاد کی زندگی اچھی ہو، اس کے لیے غلط صحیح ہر طریقہ اپناتے ہیں، اور اللہ کی یاد اور اس کے چکر میں وہ پڑے رہتے ہیں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی یاد، اللہ کے لیے جو وقت دینا چاہیے، اللہ کے لیے جو ٹائم دینا چاہیے، اللہ کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے راضی کرنے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے، وہ نہیں کر پاتے۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ اصل گھاٹے والے لوگ۔ جو اللہ کی یاد نہ کرے، یاد سے غافل ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ گھاٹے والے لوگ ہیں۔ رزق ہم نے تمہیں دیا، اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی، میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہوتا۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے کچھ خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے مطلب جو بھی خرچ ہے، اب جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے، جو بھی چیزیں ایکسٹرا ہے، اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی موت آ جائے اور پھر وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑا ٹائم اور ملتا تو ہم اس کو یہ خرچ کر دیتے، یہ صدقہ دیتے، یہ وقف کر دیتے، یہ اس کو مدد کر دیتے، یہ زکوٰۃ نکالتے، یہ فطرہ نکالتے، یہ جو ہے صدقہ دیتے، یہ اس کی مدد کر دیتے، یہ ہم حج کر لیتے، اس طرح کی چیزیں وہ کرتے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم کو کرنا ہے تو ابھی کر ڈالو، یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پورے ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
اور ایک بار پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایکسٹرا ٹائم ملے اور تم کو موقع دیا جائے تم صدقہ کرو، تو ایسا اللہ تعالیٰ کیا ایسا کوئی نیم نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ جو ٹائم آ جاتا ہے کسی کا وقت، کسی کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے، کسی کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی، کوئی ٹائم نہیں دیا جاتا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے کر ڈالو، پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ سورہ منافقین کی 11 آیتیں تھیں۔ اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ بات ایک تو یہ ہے کہ منافق کے کیریکٹرسٹکس بتایا گیا، تو ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کسی اور کا جائزہ نہیں بلکہ خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ جو خصوصیات بتائی گئی منافق والی، وہ خصوصیت ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ کوئی جھوٹے ہوتے ہیں، دوسرے کی قسمیں بہت کھاتے ہیں، تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دنیا کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کا باہری صورت شکل کے لحاظ سے بہت ہی نیک، بہت صالح، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت بات کرنے کا ڈھنگ ان کا بڑا زبردست ہوتا ہے۔ دوسرے کہ وہ گھمنڈ والے ہوتے ہیں، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ سازشی ذہن ہوتا ہے ان کا، سازش کرتے ہیں، لوگوں کو لڑواتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے منافق جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو برائیاں بیان کی گئی ہیں منافقین کی، ہم وہ خوبیاں ہم میں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک صالح اور نیک مومن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔